बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वफाकी वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज़ शाह साहब की सियासत से इख्तलाफ किया जा सकता है, उनके बाज़ इक़दामात से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो एक बाहिम्मत इंसान हैं। 70+ के हो गए हैं, लेकिन इस वक्त भी सियासत की और हल्के की और फिर वज़ारत की ये ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। हालिया दिनों में वो एक अज़ीम सानह नहीं बल्कि सानहात से उनको गुज़रना पड़ा और कोरोना की वजह से उनके 2 भाई वो इस दार फ़ानी से रुखसत कर गए और यकीनन ये बहुत बड़ा सदमा था उनके लिए। हालांकि वो इनसे उम्र में छोटे थे और हमें ज़्यादा फ़िक्र ख़ुद उनकी सेहत की लाहक रहती थी, लेकिन उनकी हिम्मत है कि उन सदमों को सहने के बाद भी और उम्र के इस हिस्से के बाद भी उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियों को जारी रखा हुआ है उनको निभाना। और आज मैं मशकूर हूँ कि एक ऐसे दिन के जब सानह कारसाज की बरसी मनाई जा रही है और उस हवाले से भी उनका ज़िक्र था, तो आज उन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम उनसे गुफ्तगू कर सकें। बहुत शुक्रिया या शाह साहब, और अल्लाह ताला आपके भाइयों की मग़फ़िरत फरमाएँ और आपकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता फ़रमाएँ। और आप ये कोविड से एक तो इन्वॉल्व रहें, जो यहाँ पे सेंटर बना था उसका भी आप हिस्सा रहे वज़ीर दाखिला की हैसियत से भी, और फिर आपको इस सदमे से गुज़रना भी पड़ा। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में आज भी बहुत सारे लोग कोविड को या तो मजाक समझते हैं। तो पहले तो ये बताइए कि कोरोना की अब जो सूरत हाल है आप उसको किस तरह देखते हैं और कौम को और ज़िम्मेदारान को क्या नसीहत करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो साफ़ी साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला और आज हम इकट्ठे इसमें बैठे हैं इस पर गुफ्तगू करने के लिए। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी भाइयों की रहलत के ऊपर दुआ भी की। और एज़ फार एज़ पाकिस्तान इज़ कंसर्न, हमारा जो पहला केस हुआ था वो 26 फरवरी को हुआ, और 26 फरवरी को जब ये केस हुआ तो उस वक़्त जब हलचल शुरू हुई कि जी ये बीमारी है, ये चाइना में हुई थी और अभी एपिडेमिक है, पूरी दुनिया में फैल गया है, और इसके ऊपर लोग जो थे हमारे पाकिस्तानी, हम बड़े दिलेर हैं वैसे तो, इसमें कोई शक नहीं है, तो हम ये बिलीव ही नहीं करते थे कि ये कोरोना जो है कोई ऐसी बीमारी है। इसमें बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरियाँ आई जी, जिस तरह के आप भी मेंशन कर रहे थे, और मुझे ये भी कहने में मैं ये समझता हूँ कि मैं कहूँ तो आई विल बी माइजर। आपका रोल जो रहा है फ्रंटियर में भी, आप दुनिया को बड़ा कुछ बताते रहे, मैं आपके प्रोग्राम देखता रहा कि ये बीमारी है, ये वायरस है। आप वाले इलाके में तो लोग बिल्कुल ही नहीं समझते। जी जी। तो 19 मार्च को आई स्टिल रिमेंबर वाज द फर्स्ट टाइम जबकि हमने कुछ थोड़ा बहुत लॉकडाउन इधर किया था इस्लामाबाद में, और 30 को जो हमारी मार्च को हमारी इनाग्रेशन हुई थी NCOC की, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जो कि फ़ौज के साथ मिलकर और हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर, जिसको कि चेयर कर रहे थे असद उमर साहब, ये बना, और मैं उसका एज एन इंटीरियर मिनिस्टर एक मेंबर भी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि NCOC ने बहुत काम किया, ठीक है, और डाटा इकट्ठा करने में, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने में और उसको एनालाइज करने में, जो कुछ भी अभी हुआ है, एनीथिंग कंसर्निंग कोरोना वाज कमिंग आउट आफ्टर द मीटिंग इन द NCOC। ठीक। दूसरा, मैं ये इस बताने में भी मुझे कोई यार नहीं है कि शायद अल्लाह ताला ने नीयतों को भाग लगाया, हमारी नीयत शायद ठीक थी, वरना हमने ना तो कोई ऐसी दवाई ईजाद की, ना ऐसी कोई हम वैक्सीनेशन लेकर आए कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे मुल्क के ऊपर, और ना हमने अल्लाह SOP ताला पे का, हमारी कौम ने कोई अमल किया, ना हमारी SOPs के ऊपर को कौम ने को 100% अमल किया है। लोगों ने किया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन
جب تک کسی کے ساتھ خود یہ واقعہ نہیں ہوا لوگ سیریس نہیں ہوئے. جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مائی فیملی واز افیکٹڈ, آئی لاسٹ مائی 2 بردرس, اینڈ فیملی میں بھی 8-10 لوگوں کو یہ ہوا. تو میرا کرکس جو ہے, جو کہ میں نے جب میں واپس آیا تو میں نے شیئر بھی کیا NCOC میں, کہ انفارچونیٹلی کہ جو ہمارا سسٹم تھا کہ جب ہم ICU میں لوگ جاتے تھے تو ICU میں جو موٹیلٹی ریٹ تھا اس میں اور باہر جو کہ گھر میں کوارنٹین کرتے تھے اس میں بڑا فرق تھا. میں نے ہر کسی کو بولا ہے کہ اس کا بھی ہم انالیسس کریں, کہ جو کہ آئی ایم شیور وی آر ڈوئنگ اٹ. تو کہ ICU میں جو بھی گیا ہے نا پیشنٹ, وہ ان کا باہر آنا ریٹ بہت کم تھا بچنا. یعنی وہ سائیکولوجیکل وہ زیادہ تھا, آپ یہ سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ سائیکولوجیکل بہت زیادہ تھا. جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل, جی, مائی ینگر بردر جس کی ابھی لاسٹ ڈیتھ ہوئی ہے, ہی واز اے پریکٹسنگ لا کرتے تھے, ہماری بار کے پریزیڈنٹ بھی تھے, ماشاءاللہ فٹ تھے. ان کی وائف اور وہ دونوں ایک دن پازیٹیو ہوئے. وائف ریفیوز ٹو گو ٹو دا ICU اینڈ دی ہسبینڈ وینٹ ٹو دا ICU بیکاز آف دی ریکمنڈیشن آف ہز ون آف ویری گڈ فرینڈس. تو وہ ہسپتال میں چلے گئے اور جاتے 2 دن کے بعد انہوں نے ان کو آکسیجن لگا دی ICU میں. یہ تو 3 ہفتے کے بعد بیگم ان کی بچ گئی, وہی دوائیاں کھا کے جو وہ وہاں کھا رہے تھے, اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں نے یہ سب کو کہا ہے کہ اس کا انالیسس کریں. تو سب سے پہلے جو مجھے بات آتی ہے وہ یہ ہے, اٹس اے سائیکولوجیکل فیلنگ آف آئسولیشن. ایک کمرے میں 20 آدمی ہیں, ان کو آکسیجن لگی ہوئی ہے, 3 بچے ہیں, 3 بندے ہیں جو کہ ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں, اور ان کو آئسولیشن کی فیلنگ. جی سر, اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ملک میں کہ جی بس کرونا کا خطرہ ختم ہو گیا ہے, جلد سے جلوس شروع ہو گئے. کل میں دیکھ رہا تھا آپ کے جو خود ٹائیگرز ہیں وہاں پہ بھی لوگوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے, پھر ہنگامہ ہو رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک یہ خطرہ ٹلا ہے اور کس حد تک برقرار ہے؟ دیکھیں, یہ خطرہ ٹلا نہیں ہے انفارچونیٹلی. ہماری ایک ڈسکشن ہوئی تھی, اسد عمر صاحب بھی آئے تھے, انہوں نے انٹرویو بھی دیا تھا کہ ہی سیڈ دیٹ اف وی ویئر ایز اے NCOC ممبر, ہمیں, آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا بھی تھا کہ یہ جلسے جلوس نہیں ہونے چاہیے اور شاید گورنمنٹ اجازت نہ دے. تو میرے بیک آف مائنڈ میں یہی تھا کہ پروٹیکٹنگ دی ماسز یہ بھی گورنمنٹ کا ہی فرض ہے. جو گجرانوالے میں ہوا ہے وہ تو SOPs کی ساری تجزیہ آپ نے خود ہی دیکھی ہے. جب یہاں 20-25 ہزار آدمی نہیں, لیکن سر وہ تو ظاہری بات ہے, لیکن کل میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ٹائیگرز کے اپنے اس میں بھی کہ جو اس کے لیے بنائے گئے تھے کہ یہ کرونا کے SOP پہ عمل کریں گے. اچھا, ابھی یہ دیکھیں, کل کی SOP یہ تھی کہ جو بھی ٹائیگر اندر گیا ہے اس کو ماسک دیا گیا. ہاں ٹھیک ہے, جو ہم تو یہ کر سکتے ہیں, ماسک دیا گیا, سینیٹائزر سے ہاتھ صاف کریں گے. نہیں, ان کو تو وین ہی وینٹ ان سائڈ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ماسک یہاں سے اتار کے یہاں رکھ دیے. سو واٹ آئی ایم سیئنگ, پھر لڑ بازی ہوئی, ہنگامہ آرائی ہوئی. وہ ویسے کووڈ کی وجہ سے نہیں ہوئی, وہ ہماری نیچر ہے. وہ نہیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں کو تو اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہ SOP پہ عمل کروائیں گے دوسروں سے. ہاں جی, ہاں انشاءاللہ وہ یہی ہے کہ کل آپ نے دیکھا ہے. لیکن ایز فار ایز دا گورنمنٹ واز کنسرن, ایز فار ایز دا آرگنائزر ور کنسرن, دے گیو. دیکھیں, جو ینگ بلڈ ہے نا, ٹھیک, صافی صاحب ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے. یو نو دے نو اٹ کہ ہمیں یہ کرنا ہے, اور یہ وبا ختم نہیں ہوئی ہے. وی آر آن دا رائز. دیکھا ہے آپ نے کہ ہماری آج 13 ڈیتھ ہوئی ہیں, ڈبل فگر میں دوبارہ بڑھ رہا ہے. آپ نے سر ینگ بلڈ کا ذکر کیا تو گجرانوالہ جلسے کا ذکر کیا آپ نے. تو گجرانوالہ جلسے میں جو ینگ بلڈ تھا, بلاول صاحب, ان کی زبان تو کنٹرول میں رہی, لیکن جو ینگ بلڈ نہیں تھا اور جو 3 مرتبہ پرائم منسٹر صاحب رہے ہیں, تو انہوں نے جو کچھ کہا اداروں کے بارے میں اور جس طریقے سے انہوں نے الزام لگائے, تو آپ کی حکومت کس طرح رسپونڈ کرے گی؟ شیخ رشید صاحب نے تو ایسا تاثر دیا کہ شاید مسلم لیگ نون کو بین کیا جائے, تو حکومت کوئی ارادہ رکھتی ہے مسلم لیگ نون کو بین کرنے کا؟
دیکھیں جہاں تک آپ جلسے کے اوپر تو خیر جب آپ میرے سے کو پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا. ایز فار ایز دی اسپیچز ور کنسرن صافی صاحب اٹ واز پیتھیٹک. جو بزرگ تھے انہوں نے تو کمال ہی کر دیا, جس طرح آپ خود کہہ رہے ہیں 3 ٹائم پرائم منسٹر. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر دنیا کو یہ پتہ ہوتا کہ دس از واٹ نواز شریف از سیئنگ, تو یہ جو آدھا اسٹیڈیم انہوں نے بھرا یہ بھی نہیں ہونا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نواز شریف کی اسپیچ ہوئی ہے تو مریم اور ان کی اسپیچ جب وہ سارا کچھ ہوا ہے اور بعد میں بنا لوگ چلے گئے تھے. ان کا جو نیریٹو ہے, دس نیریٹو از اینٹی پاکستان. تو گورنمنٹ کیسے رسپانڈ میں کرے آپ کو گی؟ یہ بتا رہا ہوں نا کہ دس از اینٹی پاکستان اینڈ گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک سم ایکشن. میں تو یہ سمجھتا ہوں. نہیں تو آپ دیکھیں گورنمنٹ ہے نا, آپ وزیر کا داخلہ میں ہیں. آپ کو یہ بتاؤں, جب نیریٹو اینٹی اسٹیٹ ہو, اینٹی کانسٹیٹیوشنل ہو, تو پھر تو کیا ہونا ہے پریشر. انفیکٹ آپ دیکھیں گے اگر یہ نیریٹو برقرار رہا نا تو انہوں نے خود تتر بتر ہو جانا ہے. لیکن وہ اگر ہو گئے ہیں, میں آپ کو ایک اور بھی بتاؤں ایز انٹیریئر منسٹر, جو کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ جو پی ایم ایل کے لوگ ہیں نا, ان کا سیکورٹی پرابلم بھی ہو جانا ہے. اچھا, بلیو می, بیکاز پیپل آر ناٹ بائنگ اٹ. دیکھیں فوج ایک ایسا ادارہ ہے, آپ نے فوج کی پرفارمنس پچھلے 6 مہینے آپ ڈسکس کر لیں. کرونا میں انہوں نے کیا کیا, لیوکسٹ میں انہوں نے کیا کیا, کراچی میں بارش ہوئی انہوں نے کیا کیا. آپ کے نالوں تک آپ کا کچرا تو وہ اٹھا رہے ہیں. 1 منٹ یہ دیکھیں نا کیا کیا ہے. اور ظلم خدا کا, آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے مہینے کتنی ہماری ڈیتھ ہوئی ہے. فرام 1st of September to 30th of September there have been 45 incident of terrorism only in frontier. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ اس فوجی کو ہم بھی سلام پیش کرتے ہیں. نہیں, کوئی سلام نہیں پیش کرتے. نہیں, روزانہ ان کی وہ کرتے ہیں. کوئی انہوں نے سلام پیش نہیں کیا. دیکھیں فوج جو ہے, اگر آپ کے سارے گھر والوں کو وہ کہیں کہ آپ کے اچھے اور آپ کو گالیاں نکالیں تو آپ کیا سمجھیں گے, آپ کے گھر والے کیا سمجھیں گے. ہماری سوسائٹی جو ہے نا سر, جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہماری فوج ہے نا, دیکھیں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنے کانسٹیٹیوشن رول تک محدود رہیں تو ہم آپ کو سر آنکھوں پہ بٹائیں گے. تو انہوں نے کانسٹیٹیوشنل رول اپنا ادا کیا نا. دیکھیں نا, کانسٹیٹیوشنل رول تھا تو وہ الیکشن میں آئے نا, ورنہ وہ نہ آتے. آپ ایس او پی بنا رہے ہیں, آپ نکال دیں فوج کو, وہ شاید نہیں آئیں گے. نمبر 1. دوسرا, پھر اگر انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کی تھی تو میاں صاحب نے کیوں اپنی پارٹی کو کہا کہ جا کے ووٹ دے فار جل باجواز ایکسٹینشن ایون ان اسمبلی اور سارا کچھ. وہ کیا ہوا تھا, وہ انہوں نے بغیر اس کے دیا تھا, ان کے پوچھے بغیر دیا تھا. دراصل صافی صاحب ایشو یہ ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے, تو آپ لوگوں نے مسلم لیگ والے 4 پائیوں پر پڑے ہوئے ہیں. میں بلیو می, اٹس ناٹ اے جوک, آئی نو 90% مسلم لیگ ہے. مجھے رات کو لوگوں نے 2 دن ہو گئے لوگ رنگ کر رہے ہیں کہ شاہ صاحب ہمارا قصور نہیں ہے, ہی ہیز کراس دا لمٹ. ان کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں, لیکن جب ایک ملک کا انٹیریئر منسٹر ان کو انٹی اسٹیٹ کہہ رہا ہے تو ان انٹی اسٹیٹس کے خلاف اسٹیٹ, جو ظاہری بات ہے آپ نے اور آپ کی منسٹری نے کرنا ہے, تو کیا ارادہ رکھتی ہے؟ ہمارا ارادہ, میں ایز اے انڈیویجول آپ کو بتا سکتا ہوں, میرا ارادہ یہ ہے کہ اف دس از دی ٹون اینڈ اف دس از, دیکھیں نا جب ان کی یہ ٹون ہوتی ہے, از اٹ اے کو انسیڈنٹ کہ جب یہ ہوتا ہے تو ہمارے اوپر ٹیررزم شروع ہو جاتا ہے. آپ نے یہ دیکھا ہے کبھی, وین ایور ایٹ دیٹ ٹائم جب یہ پرائم منسٹر بھی تھے تو کوئی گڑبڑ ہوتی تھی نا تو بارڈر کے اوپر جو تھے وہ LOC کے اوپر وہ ہماری جو تھی وائلیشن وہ زیادہ ہونی شروع ہو جاتی تھی. پچھلے 5 دن میں 20 آدمی سیکیورٹی کے شہید ہو چکے ہیں صافی صاحب, 17 انجرڈ ہوئے ہیں. یہ کس کے بیس کے اوپر ہے؟ دس از اے ڈیسٹیبلائزیشن آف دس کنٹری. میری تو اگر کوئی مانتا نا, آپ یہ کہنا چاہتے کہ نواز شریف کہیں انڈین کے ساتھ کنیکٹڈ ہے؟ ایبسولوٹلی, اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں. ایبسولوٹلی اٹ از دیئر بیانیہ, دس از واٹ دے آر ڈوئنگ اینڈ دس از واٹ از ہیپننگ. اور کوئی کوآرڈینیشن بھی ہے نواز شریف اور انڈین کے درمیان؟ جب وہ آ کے ان کو ملتے ہیں, یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ the people have been meeting his children, he has been meeting them. تو وہ کیا ادھر آ کے
لیلا مجنوں کی کہانیاں ایک دوسرے کو بتاتے ہو گے, یہی کچھ ڈسکس کرتے ہیں, ہاؤ ٹو پٹ دی پریشر. آپ نے کل, آپ تو میڈیا کے آدمی ہیں, آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ انڈین کی اخباروں میں, ان کے میڈیا میں کتنی اپریسیشن ہوئی ہے کہ ہی از پرابلی دی اونلی ڈیموکریٹک لیڈر بورن ان دا سب کانٹیننٹ. لیکن جب آپ لوگوں کو اتنا یقین ہے تو پھر مسلم لیگ نون کو بین کیوں نہیں کر دیتے؟ یا دیکھتے ہیں ابھی تو آغاز ہوا ہے نا اس بات کا, دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. بٹ آئی تھنک دس تھنگ شوڈ ناٹ بی, اٹ شوڈ بی ٹیکن نوٹس آف. اٹس از ناٹ اے بنانا ریپبلک. میں آئی ول ریکمینڈ ٹو دی پرائم منسٹر اینڈ دا کیبنٹ دیٹ وی مسٹ ٹیک اے فرم ایکشن. What do you mean by firm action? اکارڈنگ ٹو دا لا سر, اس کو تو لا کے اوپر کرنا پڑے گا نا, دیکھنا پڑے گا. تو بغاوت کے مقدمے تو آلریڈی آپ ان پہ قائم کر چکے ہیں. وہ دراصل دیٹ واز انفارچونیٹ انسیڈنٹ. اس کے اوپر میں نے تو اس وقت بھی بیان دیا تھا, میں نے ادھر بھی بیان دیا تھا کہ وہ تو اٹ واز اے مس فائر. دیکھیں 22 کروڑ عوام ہے, آپ خود فرنٹیئر کے رہنے والے ہیں, فرنٹیئر کی پولیس کو جانتے ہیں, ٹھیک ہے. لاہور میں اٹس ناٹ پاسبل ٹو گیٹ اے کیس رجسٹرڈ, بٹ یہ کیس رجسٹرڈ ہو گیا. اٹس انفارچونیٹ. پرائم منسٹر نے پہلے دن ہی یہ کہہ دیا تھا کہ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, دس از ناٹ گڈ, ٹھیک ہے. دیٹ از ہاؤ اٹ واز ریٹ آن, ٹھیک ہے. تو وہ دیکھی جائے گی. نہیں تو اگر وہ غلط تھا, ایک طرف آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر اینٹی اسٹیٹ ہے, انڈین کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, تو پھر تو وہ ٹھیک تھا. نہیں ٹھیک اس لیے نہیں تھا کہ اس کے اوپر دیکھیں نا, اگر میں کوئی اینٹی اسٹیٹ بات کرتا ہوں تو انہوں نے تو سب کو اس پہ ڈال دیا نا. کہنے والے کے اوپر تو ٹھیک ہے, لیکن جو مجمع آگے بیٹھا تھا بھی, ہم جو اس نے یہ باتیں کی ہیں گجرانوالا میں, لوگ اٹھ کے بھی چلے گئے. بلیو بھی گجرانوالے کے لوگ چلے گئے تھے. اچھا, یعنی آپ کہتے ہیں کہ ان میں دوسروں کو ساتھ ملانا ٹھیک نہیں تھا, نواز شریف پہ تنہا ان پہ ہونا چاہیے. ہاں وہ ٹھیک تھا, وہ ٹھیک تھا. ابھی بھی دیکھیں گے آپ. تو آپ یہ سجیسٹ کریں گے کہ نواز شریف پہ آرٹیکل 6 کا یا غداری کا مقدمہ چلے, بغاوت کا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اکارڈنگ ٹو دا لا, what is the line which he has adopted, the بیانیہ which he is saying, his narrative is anti-state. When you talk against the security institution of the country, you are talking against the state. پاکستان آرمی ہٹ ہوگی تو کون, میں ہٹ ہوں گا؟ پاکستان سارا ہٹ ہوگا, 22 کروڑ عوام ہٹ ہو گئے نا سر. اور دوسرا صافی صاحب مجھے یہ آپ بتائیں, چلیں آپ تو بڑے پڑھے لکھے, میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں آپ پڑھتے رہتے ہیں, کتابیں بھی لکھتے ہیں, کسی ڈیموکریسی میں یہ ہوا ہے؟ لیکن وہ چاہے کیسی بھی ہو. ہم دیکھیں نا 72 ایئرز وی ہیو کم اپ, کافی اوپر پہنچ گئے, جو کہ واٹ واز ہیپننگ ان 50s اٹس ناٹ ہیپننگ ان ناؤ 2020 میں. میں گزارش یہ کرتا ہوں, کسی ملک میں, کسی ڈیموکریٹک کنٹری میں یہ ہوا ہے کہ 3 ٹائم ایکس پرائم منسٹرز کمز آن دا اسٹیج اینڈ اسٹارٹ کرٹیسائزنگ ہز اون. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا کسی ڈیموکریٹک کنٹری میں وہ ہوا ہے جو ہمارے الیکشن میں ہوا, کہ وہ کہتے ہیں اگر وہ جیت جائیں تو الیکشن فیئر, اگر کوئی اور جیت جائے تو الیکشن فیئر. لیکن صاحب اس سے آپ نے دیکھا, ویسے دیکھے نا اگلے دن پرائم منسٹر صاحب نے بھی بڑا اچھا ایک انالیسس دیا کہ اس وقت 13 والے میں 137 کی 34 تھی ہماری پٹیشن, اس دفعہ پنجاب میں 14 ہماری تھی, 11 ان کی تھی. تو اگر اتنی ہوا تھا تو پھر ان کو پرسو کرتے. اس وقت تو 90 سے بھی نیچے تھی, 60% تھی پٹیشن. لیکن اور دوسرا یہ ہے کہ جو فورن فرمز آئی ہوئی تھی انہوں نے 80% انہوں نے کہا کہ جی الیکشن. دیکھیں اس ملک کے, آپ مجھے بتائیں کون سا الیکشن انہوں نے کہا فیئر ہوا. اچھا, لیکن اس میں تو پھر یہ جو بیانیہ ہے, یا اب وہ ایک الائنس میں ہے, مولانا فضل الرحمان اس کو ابھی کرے نا تقریر, اگر یہ بیانیہ ہے پی ڈی ایم کا تو ابھی کرے نا سندھ میں آج تقریر. آج کیوں نہیں کرے گے ادھر؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا یہ بیانیہ ہے تو آج سندھ میں کریں نا تقریر. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان, بلاول بھٹو وغیرہ ان کے ساتھ شریک جرم نہیں ہیں؟ میرا خیال ہے اس میں they will not agree and neither they are agree. اور انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں, یہاں تک تو وہ ٹھیک ہے کہ وہ کہتے ہیں دیکھیں صافی صاحب there are certain facts of life. رات کو اگین وہ پرائم منسٹر کے اسی میں انہوں نے دکھائی ہے 11 سال کی پرانی, وہ جو 24 کے اوپر ہے, جو محترمہ ہماری بہن جو ہے, کیا نام ہے ان کا, نسیم زہرا, نسیم زہرا کے ساتھ ان کا انٹرویو 11 سال پرانی ویڈیو ہے, جس میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ اکٹھے ہو جائیں گے, جب ہم آئیں گے تو یہ اکٹھے ہوئیں گے, نواز شریف اور زرداری. تو انہوں نے کہا نہیں,
انہوں نے کہا دیکھ لو, انہوں نے کہا اکٹھے نہیں ہوں گے, میں لکھ کے دیتی ہوں 11 سال پہلے. عمران خان صاحب کی اور بھی درجنوں ویڈیوز اس وقت گردش میں ہیں جنہوں نے انڈیا میں جا کے پاکستانی آرمی کے بارے میں اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں, جنہوں نے پاکستان کے اندر اس سے سخت زبان استعمال کی ہے پاکستانی فوج کے بارے میں اور پاکستان کی ISI کے بارے میں, پاکستان کے اداروں کے بارے میں. تو پھر انصاف کا تقاضا کیا یہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف بھی اس طرح کی کارروائی ہو؟ دیکھیں جو اس وقت کی جو ویڈیوز ہے جو کہ ابھی وہ نکال رہے ہیں نواز شریف والے, وہ آؤٹ آف کنٹیسٹ ویڈیوز تھی. دیکھیں نا, وین یو آر ناٹ ان دا سسٹم, ایک آدمی ہے جس نے کہ ایک شروع کی تو اس کو پہلے شاید نہیں پتا تھا کہ واٹ از دا رول آف دی آرمی. ابھی یہ تو نہیں ہے کہ 2018 میں مجھے آپ یہ بتائیں, چلے ابھی یہ آپ نے کیا ہے الیکشن تو خیر 2-2.5 سال ہو گئے, پتہ ہے سینٹرل پنجاب میں ہماری کیا پوزیشن تھی PTI کی؟ آؤٹ آف 49 سیٹس PTI won 7. ہاں یہ تو مجھے پتہ ہے, لیکن مجھے تو یہ بھی پتہ ہے نا, تو ادھر فوج نے کچھ نہیں کیا. فوج کیا تھی, وہ سینٹرل پنجاب میں نہیں کچھ کر سکتی تھی. ناظرین ایک مختصر سی بریک, واپس آئیں گے تو وفاقی وزیر داخلہ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں وفاقی وزیر داخلہ جناب بریگیڈیئر ایجاز شاہ صاحب. ایجاز شاہ صاحب, کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ ہی نے مسلم لیگ قاب بنائی تھی پنجاب میں؟ میں نے نہیں بنائی تھی, میں نے پہلے بھی شاید آپ کو یہ کہا تھا جب اس وقت جب چلے گئے تھے نا. ابھی جب یہ ٹوٹے گی نواز شریف کی یہ پارٹی اپنے بیانیے کی وجہ سے, پھر آپ کہیں گے میں نے توڑی, یہ ٹوٹ جائے گی. اس کی وجہ ہے کہ اس مسلم لیگ میں پاکستانی لوگ ہیں. دیکھیں نا, وہ تو اپنی پراپرٹی بچا رہے ہیں. ایک ویڑی کا بندہ ہے, وہ ان کے ٹکٹ پر جیتا ہوا ہے, اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے. وہ تو غریب آدمی ہے. میری بات تو سنیں, وہ تو غریب آدمی, وہ ان کے ساتھ کیوں مرے گا؟ ابھی یہ ٹوٹیں گے, جب یہ ٹوٹیں گے آپ کہیں گے یہ PTI نے توڑے ہیں. نہیں, یہ خود توڑتے ہیں. یہ باہر نہ جاتے تو ٹوٹنی ہی نہیں تھی. ٹھیک, دیکھیں نا, 34 سوٹ کیس لے کر دی انٹائر فیملی along with بندوں کے ساتھ, نوکروں کے ساتھ یہ چلے گئے. تو ان کی پارٹی کیا کہتی کہ جی ہم, ان کا 12 لوگ تھے جو رہے, لیکن وہ تو عمران خان باقی سارے ادھر آ گئے. عمران خان صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے, احتشام ضمیر صاحب کا, کہ جی وہ سب کچھ کروا رہے تھے اور پارٹیاں بنوا رہے تھے اور مجھ سے بھی یہ کہا. تو اس کی گواہی تو خان صاحب نے بھی دی ہے. تو ہمارے اداروں کا یہ رول تو رہا ہے نا. سر دیکھیں, میں اس وقت بیچ میں, آئی واز دا ہوم سیکرٹری, میں آپ کو بتا رہا ہوں صفی صاحب, آپ کا دل نہ ہو کہ آپ نے یہ کام کرنا, کین somebody force it؟ کون فورس کسی کو؟ آج اولاد پر نہیں آپ فورس کر سکتے. مجبوریاں ہوتی ہیں نا سر. مجبوریاں پھر ان کے لوگوں کی اپنی ہوتی ہیں, کسی اور کی نہیں ہوتی. اچھا, ایک آج سانحہ کارساز کی برسی بھی ہے, اور محترمہ نے جو پہلے سے اپنے خط میں نام لیے تھے اپنے قتل کا پلاننگ کرنے والے, اس میں جنرل حمید گل وغیرہ کے ساتھ آپ کا نام بھی تھا, اور FIR میں. تو آپ اپنی صفائی کس طرح پیش کر سکتے ہیں سانحہ کارساز کے بارے میں؟ میں نے سر اپنی صفائی اس وقت بھی دی تھی جب یہ سانحہ کارساز ہوا تھا. میں نے ایک پرائم منسٹر کو لیٹر لکھا تھا. اس کے علاوہ میں کمیشن میں پیش ہوا تھا. یہ جو وہ آئی تھی, ٹیم آئی تھی اسکاٹ لینڈ یارڈ کی, اور یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی نہیں, اور پھر وہ جو UN والی ٹیم تھی اس میں بھی میں پیش ہوا تھا. وہ بھی دراصل جو تھا اٹ واز اے پولیٹیکل ایک تھا, بیکاز پرابیبلی بی واز ٹولڈ بائی دا پیپل. جس طرح بھی ہماری کانفرنسز ہوتی ہے نا, تو کوئی چیز سیکرٹ نہیں ہے. ہم ابھی اندر ہی بیٹھے ہوتے ہیں تو باہر سے اسٹیکر چلنے شروع ہو جاتے ہیں کیبنٹ میٹنگ میں. جی. اسی وقت بھی ایسے تھا. تو میرا ویو تھا, جس کو میں مینٹین کرتا تھا اس وقت, کہ کیو اور پیپلز پارٹی اکٹھے نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے, وہ کسی نے, ہمارے کسی دوست نے جا کے بتا دیا. سو دا پیپلز پارٹی لیڈرشپ واز کنونس کہ اگر ہمارا الائنس نہیں ہو رہا تو یہ آدمی ہے جو کہ بیچ میں ہے. اچھا. میں یہ کہتا تھا کہ کیو والے تو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی والوں نے چودھری ظہور علی کو مارا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے نا اس بات کا. جی. تو ان کا الائنس کدھر ہونا ہے؟ لیکن لیٹر آن دیکھیں پالیٹکس کیسی ہے, کیسے یہ
پولیٹیکل لوگ یہ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ MKM جو ہے PTI کی حکومت میں شامل ہو گئے وہ جو تھے اور فروغ نسیم صاحب ان کے وزیر ہوں گے. وہ نہیں. اور میں جو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے چودھری پریز لائی کو اپنا ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا. اچھا چلے جی ایک سیریس اس کا اب تو آپ کی ان ساری معلومات تک رسائی بھی ہے ایز انٹیریئر منسٹر. ہو کلڈ بے نظیر بھٹو؟ دیکھیں ابھی آج یہ سوال کرنا میرے خیال کے مطابق ان کو جو رپورٹ آئی تھی نا, میں نے تو ایز اے IB چیف لکھ کے دیا تھا بیکاز ہمارے پاس اس وقت ایویڈنس تھا, اور لکھ کے دیا تھا پرائم منسٹر کو اور پریزیڈنٹ کو میں نے لکھا تھا, جس کا کہ انہوں نے وہ بعد میں لیٹر دکھائے گئے کہ اس وقت جو ٹرائبل ایریا کے لوگ تھے they thought that this is the last nail in the coffin. وہ پہلے پریز مشرف کو سمجھتے تھے کہ ہی از اے پرو, اور جب بے نظیر نے یہ ٹرائبل ایریاز کے لوگ, آپ نے ٹرائبل ایریاز میں تو نور الحق قادری صاحب بھی رہتے ہیں نا, میں بھی ٹرائبل ٹرائبل ہاں جی, تو ذرا ماشاء اللہ ابھی آپ مرج ہو گئے نا ماشاء اللہ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت کے یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جی مشرف تو پرو ہے ویسٹ. تو بی اگر آئی, اسپیشلی جب انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ آئی ول الاؤ دی امریکن فورسز اے پالیسی آف اے پرسوٹ, دیٹ مینس کہ اگر کوئی آدمی افغانستان میں کوئی کام کر کے TTA کا یا TTP کا وہ اگر آ کے ٹرائبل ایریا میں آتا ہے تو دی فورسز ول بی الاؤڈ ٹو پرسو دیم, ہاٹ پرسوٹ ان سائڈ ٹرائبل ایریا. جی جی, اس کے اوپر دیر واز لاٹ آف ریئیکشن. ٹھیک ہے, اور میری جو وہ رپورٹ تھی آئی وش میں اس کی کاپی رکھ لیتا, کئیوں کی تو رکھی تھی تو ان کا تو نہیں رکھی تھی. اس میں یہ تھا کہ دیکھیں انہوں نے دے ہیڈ میڈ دی گروپس, اٹس ناٹ دیٹ کہ انہوں نے یہ ایک بنایا ہوا تھا کہ اس میں تھا. میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ BB ول ناٹ بی ہٹ ان فرنٹیئر. اچھا, یہاں تک میں نے لکھا تھا کہ شی ول بی ہٹ آئدر ان پنجاب اور سندھ. اچھا ٹھیک ہے سر. اور یہ جب ہوا تو وہ لیٹر جو کہ میں نے نہیں دیکھا, جب وہ لیٹر آیا تو اس کے بعد جب یہ ہوا تو وہ سب کے سامنے تھا. وی ہیڈ وارنڈ دیم. نہیں تو ماسٹر مائنڈ کون تھے؟ القاعدہ تھی, بیت اللہ مسعود؟ بیت اللہ مسعود, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا, ابھی جہاں تک بیت اللہ مسعود تھا, اور دوسرا یہ تھا کہ ان کے ساتھ وہ آل ور از تو وہ تو اینی باڈی کین بی اینی باڈی. لیکن پھر یہ جو کیوں تھا کہ اگر اندر سے کوئی نہیں تھا تو وہ جگہ کیوں اتنی جلد دوئی گئی؟ سیفی صاحب جس وقت ان کی ہوئی تھی نا BB, جب یہ اناؤنس ہو گیا کہ BB she has died, اس وقت there was no government. The entire country was at its own. ٹھیک ہے. پلیسز لائک ننکانہ, پلیسز لائک فیصل آباد, الیکشن کے زمانے تھے, ہر جگہ آگ لگی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. ادھر لوگ جو تھے وہ آ کے وہ خون منہ کے اوپر لگا کر اور وہ بین ہو رہے تھے سارا دن, یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا تھا. تو اس کے اوپر پرابلی دی لا انفورسنگ ایجنسیز اور ایڈمنسٹریشن نے یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ ہم نے جو ہم نے ایویڈنس کے لیے جو چیزیں تھیں وہ ہم نے کلیکٹ کر رہی ہیں. اٹس ناٹ پاسبل فار اس ٹو کنٹرول دا پیپل ٹو کم ٹو دس پلیس, اور جو کچھ ادھر نو خانی ہو رہی تھی اس وقت. ٹھیک, تو دیٹ واز دا ریزن. اچھا جی, کچھ امپورٹنٹ چیزیں میں کہتا ہوں کہ مس نہ ہو جائے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ایک سیکٹیرین فساد کی کوشش کی جا رہی ہے. TTP ری گروپ ہو گئی ہے, روزانہ یہ حملے ہو رہے ہیں. بلوچستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارروائیاں فورسز کے خلاف روز کا معمول بن گئی ہے. اس کے پیچھے کون ہے؟ سب سے پہلے تو اس کے پیچھے یہ جو گجرانوالے والے تھے نا جنہوں نے تقریر کی تھی, یہ بھی ہے. انٹرنل دیکھیں نا. نہیں, یہ ٹیررزم کے پیچھے بھی نواز شریف وغیرہ ہیں. تو یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ وائی دس تھنگ از ہیپننگ. آپ مجھے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ٹیررزم کرا رہے ہیں. دیکھیں, ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوتی ہے کسی کام کرنے کے لیے. مڈل ایسٹ میں کیا ہوا تھا؟ مڈل ایسٹ میں سیریا میں تو ابھی تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کون کس کے خلاف لڑ رہا ہے. وہ پتہ ہے
کون کون سے فیکشن لڑ رہے ہیں, کون کون سے یہ کر رہے ہیں. سو مسلمانوں کے لیے جو بھی فورسز جو ہیں کہ مسلم دنیا کو ختم کرنے کے لیے, سیکٹیرین جو ہے سب سے پہلی چیز آ جاتی. سو وی ہیو بین ہٹ بائی دا سیکٹیرین. وی آر ٹرائنگ ٹو ڈیفیوز دا سچویشن. نمبر 1 پرابلم از دا سیکٹیرین جو کہ اوپر جا رہا ہے ہمارا, نمبر 1. نمبر 2 سی پیک کو فیل کرنے کے لیے. یہ جو بلوچستان ہاٹ بیڈ بن گیا, یہ کس لیے بنا ہے؟ یہ جہاں کل ایک سپاہی مرا ہے, پرسوں 20 آدمی مر گئے ہیں, پرسوں 14 مرے تھے. یہ سارا میں تو ادھر رہا ہوا ہوں ایز اے فل کرنل. ابھی تو وہاں جنرل ہے, میرے پاس 1 کور تھی, وہاں 7 کوریں. تو یہ اس لیے ہو رہا ہے بیکاز کہ یہ جو سی پیک کا ہے, ابھی سی پیک کے خلاف کون ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. نہیں, تو سی پیک کے خلاف تو امریکہ ہے, انڈیا ہے. زرداری نے سی پیک کو شروع کیا, نواز شریف نے اس کو آگے بڑھایا. ان کا تو آپ کی حکومت پہ الزام ہے. Indirectly, anybody who supports and support the narrative of India against the CPAC. وہ تو آپ کی حکومت پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی ان کے وزیر کافی ہیں سی پیک کو ناکام بنانے کے لیے. اسی لیے کر رہے ہیں سر. دیکھیں, جب آپ انڈیا کا, اگر انڈیا کیا چاہتا ہے, انڈیا چاہتا ہے کہ اس کی فوج جو ہے پاکستان کی اس کو ختم کرے. 1-2 ادارے رہ گئے نا, تو ان کو ختم کریں. لیکن جب ختم ہو جائیں گے تو دین اٹ از اے فری فار آل واک اوور. چائنا اور سی پیک سے تو زیادہ تکلیف امریکہ کو بھی ہے. تو کیا پاکستان کے اندر یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں امریکہ کا بھی ہاتھ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے مل کے گئے تھے ادھر, چائنیز اور جو یہ تھے نا, ابھی جب یہ سارا کچھ ہوا ہے, کیا ایک دم ہی نواز شریف صاحب کو یہ ہوا ہے نا کہ انہوں نے اسپیچ کر دی ہے. پہلے تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے, وہ جو تھے ان کے نمائندے وہ بھی مل رہے تھے. کیا نام ہے ان کا, وہ جو گورنر صاحب تھے وہ بھی چیف کو ملے, زبیر صاحب. شہباز شریف صاحب بھی بڑے ایکٹیو تھے. جب پتہ چلا نا کہ یہ جو سارا کچھ ہے ہمارا مال یہ کام خراب ہو رہا ہے, تو انہوں نے یکدم یہ کر دیا. اور ابھی ہی از ان ٹچ ود اینی بڈی ہو از اگینسٹ پاکستان. دیر از اے رپورٹ دیٹ جو ہے نا لابی آف اسرائیل اینڈ انڈیا اینڈ اسرائیل کا, تو آپ کو پتہ ہے گٹھ جوڑ ہے. ہاں جی, کشمیر کی وجہ سے بھی, مسلم کی وجہ سے بھی. تو اس لابی کو انہوں نے امریکہ میں انہوں نے اپروچ کیا ہے, نواز شریف نے. یس سر. اچھا. تو انہوں نے, کیونکہ ان کے اپنے اس وقت ان کے الیکشن ہو رہے ہیں, دے آر دیم سیلف بیزی, تو اس لیے وہ نہیں ہوا. تو امریکن کی ہمدردیاں بھی اس وقت اپوزیشن کے ساتھ ہیں یا تعاون بھی ساتھ ہے؟ ان کی اس وقت تو ہمدردیاں اپنے ساتھ ہی ہیں, ہاں, کیونکہ وہ پھنسے ہوئے ہیں نا اپنے الیکشنوں میں. نہیں, لیکن سر سی پیک اور چائنا سے زیادہ تکلیف تو امریکہ کو ہے نا. بالکل ہے. تو پھر پاکستان کے اندر جو ٹیررزم ہو رہا ہے یا پھر اپوزیشن اگر وہ کام کر رہی ہے تو پھر تو امریکہ کا ہاتھ. سوچنا چاہیے ہمیں کس کا ہاتھ ہے. ہاں, سوچنا چاہیے. Anybody who is against the CPAC is doing destabilizing the situation in Balochistan. اور میں صافی صاحب آج آپ کو یہ بھی بتا دوں, اپنے ایکسپیرینس پر نام کیوں نہیں لیتے, کیونکہ سب سے زیادہ خلاف اپنے ایکسپیرینس کے بیس کرتے ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ادھر آپ ٹی ٹی پی بھی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ سر اٹھا رہی ہے آپ کی, بٹ اسٹل وی فیل کہ یو پیپل آر اسٹل پریٹی اسٹرانگ. کیونکہ میں یہ نہیں ڈاؤٹ کرتا ان کی پیٹریزم کے اوپر, جہاں تک فاٹا کے لوگ ہیں. مرج ہو گیا ہے انفارچونیٹلی. جو پروونسز نے پیسے کمٹ کیے تھے نا کہ ہم اتنا 100 ارب روپے ہر سال دیں گے, وہ نہیں مل رہا. اینڈ آئی تھنک دی پرائم منسٹر از الائیو ٹو دا سچویشن کہ جو پرائم منسٹر این ایف سی کا اجلاس نہیں بلا رہا, تو جو انہوں نے وعدے کیے ہوئے تھے نا وہ پورے ہمیں کرنے چاہیے فاٹا کے لیے. ہاں جی. لیکن اگلی جو ہماری بیٹل ہے نا ان لوگوں کے اینٹی پاکستان ایلیمنٹ کے ساتھ, جو ہماری نیکسٹ بیٹل لڑی جانی ہے وہ بلوچستان میں لڑی جانی ہے. یہ آج آپ لکھ لیں. اچھا. جس کا کہ آغاز ہو چکا. اور اس بیٹل کے فریق کون کون ہوں گے؟ ایک طرف پیٹریاٹ پیپل آف پاکستان, ہاں, along with the پاکستان آرمی, then rest of the world جو بھی اس کے خلاف. اچھا, ساری یعنی میرا مطلب ہے anybody who's against. ٹھیک. ناظرین, جناب اعجاز خان صاحب کے ساتھ یہ گفتگو جاری رہے گی ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہم نے زحمت دی ہے وفاقی وزیر داخلہ جناب اعجاز شاہ صاحب کو. سر, آپ نے تو بڑا معاملہ وہاں تک پہنچا دیا, لیکن لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کل تک یہی نواز شریف آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی قانون سازی کو ووٹ بھی دے رہے تھے, شہباز شریف صاحب بھی مل رہے تھے, باقی معاملات میں بھی تعاون کر رہے تھے.
لیکن آج آپ لوگوں نے ان کو دیوار سے لگا دیا تو اس لیے وہ کیا ہوا اچھا ان بٹوین کیا ہوا؟ نہیں، جس طرح آپ کے پرائم منسٹر اور خصوصاً آپ کے جو نمبر 2 ہے شہزاد اکبر صاحب جس طرح لگے ہوئے ہیں، اور اب تو پرائم منسٹر صاحب کھل کے کہہ رہے ہیں کہ میں ایف آئی اے اور ان اداروں کو، بشیر میمن صاحب نے جو کچھ کہا کہ جس بروٹل طریقے سے ایف آئی اے وغیرہ کو استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ خود پھر یہ حکومت وہ یا شہزاد اکبر صاحب یا جو کچھ بھی ہے وہ انڈیا کو سرو کر رہا ہے کہ لوگوں کو اس طرف دھکیل رہا ہے؟ اچھا ابھی یہ جو آپ نے بات کی ہے شہزاد اکبر صاحب، بیکاز ہی از ان انٹی اکاؤنٹیبلٹی کے ہیں تو ایکٹیو تو وہ بہت زیادہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کون سا کیس نیا بنایا؟ وہ صرف یہ ہے کہ وہ کیس جو ہے ان کو ڈگ کر رہے ہیں، کوئی نیا کیس نہیں بنا۔ ابھی دیکھیں نا، پہلے یہ تھا کہ جو ملوں سے پیسہ ٹی ٹی کے ذریعے گیا وہ 7 بلین تھا، ابھی ایویڈنس آ گیا 25 بلین۔ تو یہ خسرو بختیار اور جہانگیر ترین کے خلاف آپ کی حکومت کارروائی کیوں نہیں کرے گا؟ ہو رہی ہے، دونوں کے خلاف ہو رہی خسرو بختیار کے خلاف بھی ہوگی؟ پائے گئے تو ان کے خلاف بھی ہوگی۔ یہ جو آپ خسرو تو یہ اب جہانگیر ترین بھی گرفتاری کے خوف سے نہیں آ رہا؟ جہانگیر ترین کو اگر آئی جسٹ ڈونٹ نو، ابھی کسی کا کیا بتا سکتے ہیں۔ جہانگیر ترین کی سروسز فار دا پی ٹی آئی بہت ہے، نمبر 1۔ دوسرا یہ تھا کہ اس لیے ان کو باہر نکالا گیا؟ نہیں باہر نکالا نہیں، اس کو باہر جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اگر کوئی میرے سے پوچھتا، اگر وہ میرے سے پوچھتا تو میں اس کو کہتا کہ باہر نہ جاؤ۔ تو جس طرح کون پکڑا گیا؟ کسی کو چینی کے انکوائری میں 10 ملیں یا 9 ملیں تھی جن کا ہوا، اس میں جہانگیر ترین کی 3 تھی، 6 دوسروں کی بھی تھی، کوئی پکڑا گیا؟ تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ احتساب نہیں، انتقام ہے کہ دیکھیں آپ کی حکومت نے انکوائری کی، آپ نے ان کو گلٹی قرار دے دیا تو کوئی نہیں پکڑا گیا، اور نواز شریف اور زرداری کے پیچھے آپ لگے۔ کمیشن بن گیا، ایف آئی اے کو کیسز دے گئے، وہ کر رہے ہیں۔ دیر آر سرٹن کیسز جو کہ ایف آئی اے انکوائر کر رہی ہے، سرٹن کیسز جو ہیں وہ نیب کر رہی ہے، جب ان کا فائنل آئے گا تو اس کا ڈیسیژن ہوگا۔ اچھا، ایک میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہوں گا کہ بشیر میمن صاحب ایکس ڈی جی ایف آئی اے نے جو الزامات لگائے ہیں ان میں ایک اسپیسیفک آپ کی ذات سے متعلق ہے کہ آپ نے انہیں کہا کہ احمد نورانی جو جرنلسٹ ہیں ان کی ٹانگیں توڑ دو۔ اچھا صافی صاحب اس طرح کریں، آپ میرے سے جواب چاہتے ہیں یا میں آپ کو فائنل کہہ دوں؟ آپ اس کی انکوائری کریں، ٹھیک ہے؟ پلیز، یو ایز اے جرنلسٹ، آپ بھائی ہیں، آپ انکوائری کریں۔ دا ڈے یو ٹیل می دیٹ یو آر رانگ، آئی سویئر اپون گاڈ آئی ول کوئٹ۔ انہوں نے بندوں کا نام لیا ہے کہ فلانا بھی تھا، فلانا بھی تھا، وہ ادھر ہے، آپ ان سے پوچھ لیں۔ میری کبھی ان سے بات ہی نہیں ہوئی اس مسئلے کے اوپر۔ اینڈ اف یو سے آئی کین شو اٹ ٹو یو، اٹ از ان مائی ٹیلیفون۔ ایشو یہ ہوا تھا کہ میری ایک ملاقات ہوئی ہے ان سے، جسٹ ون، بشیر میمن صاحب بشیر میمن سے۔ میں جب پوسٹ ہوا تو اس کے ہفتے 10 دن بعد انہوں نے بڑی پوسٹنگ شروع کر دی، ایک یہاں سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ تو میری فیڈ بیک یہ آئی، لوگوں نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ یار اعجاز شاہ تم ابھی گئے ہو تو تم بہیو لائک اے جینٹل مین، ابھی تم گئے ہو اور تم نے جا کے ایف آئی اے میں اکھاڑ بچھاڑ شروع کر دی۔ اچھا، ابھی میں نے کہا یار مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، ڈی جی ایف آئی اے از اٹانومس باڈی، وہ خود کرتے ہیں، میں تو نہیں پوسٹنگ کرتا ان کی۔ تو اسمبلی سیشن شروع تھا تو میں نے ان کو بلایا، تو جب میں نے ان کو بلایا تو وہ آئے تو میں ملا ان کو، فرسٹ میٹنگ۔ اس وقت جن کا وہ نام لے رہے تھے چیئرمین چیئرمین نادرا بھی تھا، نادرا، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہم اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے بشیر میمن صاحب کو یہ کہا کہ جی، میں کہا میں تو نیا آیا ہوں، آپ نے اکھاڑ وشاڑ شروع کر دی، آئی ایم شیور شاید پلان ہوگی تو اس کو 8-10 دن یار روک دیں۔ لوگ مجھے کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ ڈو یو نو وٹ واز ہز آنسر؟ ہز آنسر واز دیٹ سر میں تو نہیں روک سکتا، اینڈ ہی واز، آئی ول ناٹ سے ہی واز اے روڈ ٹو می، بٹ ہی از انڈیفرنٹ ایٹیچیوڈ ان دا فرسٹ میٹنگ۔ سو آئی ریئلائز کہ اس کی پیڈیگری وہ نہیں ہے کہ میں اس سے بات کروں۔ اس کے بعد آئی نیور میٹ ہم۔ نہیں، احمد دورانی سے آپ کی کوئی ناراضگی تھی؟ میں ان کو جانتا ہی نہیں، ہوا یہ مجھے پتہ ہی نہیں وہ کون ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، ہوا یہ کہ مجھے
ایک میسج آیا جس میں مجھے گالیاں لکھی ہوئی تھیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. میں نے اپنے ڈائریکٹر کو بلایا, اس کا نام ہے میجر علی. تو میں نے کہا یار یہ دیکھو مجھے گالیاں دی گئی ہیں, تو یہ ایف آئی اے کو دو یار پتہ کرو کون ہے. تو اس نے کہا سر میں کرتا ہوں. تو اس نے ڈائریکٹر ایف آئی اے کریں کیا, انہوں نے کہا جی کہ منسٹر صاحب کو یہ بولیں کہ ہمیں اس کا رول یہ ہے کہ ہمیں لکھ کے دیں. میں نے کہا یار ہم اس کو میسج دے رہے ہیں, اپنا ٹیلی فون دے رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی یہ رول ہے. میں نے سوچا کہ وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے جو میں نہیں کہنا چاہتا, تو ورنہ میں نے سوچا کہ یہ تو میں پہلے ہی اس نے مجھے گالیاں نکالی ہیں, ابھی میں ایز انٹیریئر منسٹر ان کو لکھ کے دوں تو یہ اخباروں میں آ گیا, یہ ایک اور میرے اوپر ہو جائے گا. میں نے کہا یار ان کو بولو جس نے لکھا ہے اللہ بھلا کرے, بس ختم ہوگی بات. میں نے ڈونٹ پرسو. وہ کوئی جرنلسٹ ہے جس نے گالیاں دی تھی؟ نو, وہ تو کون, میرے پاس ابھی بھی نمبر ہے اس کا. اچھا, آئی ول گیو یو دا نمبر. آپ نے اس کے خلاف کوئی کارروائی کوئی کارروائی نہیں کی. اس کے بعد اس نے مجھے, اللہ اس کا بھلا کرے, اس نے مجھے گالیاں بھی نہیں لکھی. اس سے آپ دیکھیں, میں یہ آپ نے سوال پوچھا تو میں نے بتا دیا, بٹ بیکاز آئی فیل. لیکن نہ آپ کا اس سے کوئی تعلق ہے, نہ آپ احمد درانی کو جانتے ہیں. میں جانتا ہی نہیں اس کو, بلیو بھی آپ ان سے پوچھ لیجئے گا. انہوں نے آج تک میرے خلاف کو لکھا ہے یا مجھے کیا ضرورت ہے میں اس کے پیچھے پڑھوں. آئینہ سمجھ, یہ پچھلے اکتوبر کی بات ہے, 2 اکتوبر کو. نہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جن لوگوں نے کراؤن پرنس کے دورے کے موقع پہ جمال خشوگی کی تصویریں لگائی تھی, تو ان کے خلاف تو ظاہری بات ہے حکومت کی طرف سے کارروائی ہوئی اور ایف آئی اے بھی کر رہی تھی. کچھ لوگوں کو ہمارے میڈیا آرگنائزیشن سے بھی نکالا گیا, تو شاید اسی کنٹیکسٹ میں آپ نے بات کی. ایبسولوٹلی ناٹ. بلیو می, میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس کی انکوائری کریں. آپ ضرور پلیز آئیے گا. میں آپ کو صبح آپ آئے نا میرے پاس چائے پیے, آپ تشریف لائیں, میں آپ کو وہ میسج اس ڈائریکٹر کی اور ڈی جی اس کو بھی بلا لوں گا. اگر وہ میرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے تو جو اس نے سارا کچھ وہ بیان کیا ہے پرائم منسٹر کے بارے میں, آپ مجھے یہ بتائیں, پرائم منسٹر کسی گریڈ 22 بندے کو بلا کے یہ کہے کہ تم یہ کرو, آئی وش وہ بندہ کو نہیں, وہ چونکہ آپ سے متعلق نہیں ہے اس لیے میں اس پہ ریزننگ نہیں کرنا چاہتا. اس کا ریزننگ یہ ہے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے نو ٹو دا پرائم منسٹر. ابھی سارے مجاہد بن جاتے ہیں جس وقت گھر جاتے ہیں. اس کو چاہیے تھا اسی وقت وہ کہتا نو اور گھر چلا جاتا. نہیں, وہ تو پھر تو سمجھ آتی نا, اس سے پہلے گھر چلا گیا, وہ تو چلا گیا, بھیجا گیا نا, خود تو نہیں گیا نا صاحب. بہت شکریہ جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ صاحب.